अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे खबर है के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है आमिर राव। इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह की सहाफत जो है वो चल रही है। पहली है ख्वाहिश की बुनियाद पर सहाफत। इसमें आपको ऐसे सहाफ़ी नजर आएंगे जो ख्वाहिश को खबर बनाते हैं और बतौर सहाफ़ी भी मसूल होने वाली इंफॉर्मेशन को ख्वाहिश की नज़र से देखकर खबर गढ़ लेते हैं। दूसरी तरह की जो सहाफत चल रही है वो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म की सहाफत। इसमें आपको सहाफ़ी और सियासी कारकुन में तफरीक करना जो है वो मुश्किल नजर आएगा। इसमें एक सहाफ़ी एक सियासी नजरिए के साथ इत्तलात और खबरों की तरसील का काम करते हैं और ऐसे खास नजरिए के एडवोकेट बन जाते हैं और जिससे सहाफत और एक बतौर सहाफ़ी और एक बतौर सियासी कारकुन पहचान जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। तीसरी तर्ज की जो सहाफत दरअसल वो सहाफत है जिसने इस पेशे को मुकद्दस बनाया था। वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को अवाम की अमानत समझते हुए अवाम तक पहुंचाते हैं, चाहे इस खबर के चलाए जाने के बाद उठाए जाएं या दीवार से लगाए जाएं। नाज़रीन, मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मेरी भी सियासी वाबस्तगी और यारी दोस्ती भी है, लेकिन बतौर सहाफ़ी ये दोनों चीज़ें हमेशा मेरी खबर के नीचे रही हैं और नीचे रहेंगी इंशाअल्लाह। बावसूख ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबी नताइज जो मैं अभी आपको खबर दे रहा हूँ, आपसे तकरीबन 11-12 घंटे बाद की ये सूरत हाल होगी कि आपके जो बेशतर अहम हल्के होंगे उनके नताइज रात 12 बजे तक जो है वो मसूल नहीं होंगे। पहले तो मैं आपको अपनी खबर के हवाले से कल इसी टाइम पे एग्जैक्टली बल्कि इससे ठीक 2 घंटे पहले मैं और आप बात कर रहे थे और मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ बड़ी ऑथेंटिक सोर्स के साथ कि अभी उस वक्त इंतखाबी अमल का आगाज हुआ था। मैंने कहा इंतखाबी अमल का आगाज हुआ है और डेवलपमेंट स्टोरी ये है कि ये इंतखाबी नताइज आपको बर वक्त मसूल नहीं होंगे। जो लीड है वो दाद फैमिली की ख्वाजा आसफ पे जो है बरकरार है। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि वहाँ पे कुछ होने जा रहा है। नाज़रीन, जैसे मैंने इब्तदाई में खबर दी थी कि NA 71 सियालकोट के हल्के के जब नताइज आना शुरू हुए तो तब से ही दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मैंने आपको खबर दी थी इलेक्शन सेल के अंदर ही उस वक्त कि 7 न्यूज़ के इलेक्शन सेल को मसूल होने वाले 290 जो फॉर्म 45 थे उनके मुताबिक रिहाना डार साहबा को जो है तकरीबन उस वक्त हमारे मुताबिक 16,000 की लीड थी। बाकी मांदा तकरीबन 55 से 60 हल्कों या पोलिंग स्टेशंस में क्या हुआ, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं रिहाना डार साहबा, जिनको आजकल जो है वो PTI के हल्कों में आयरन लेडी करार दिया जा रहा है। सबसे पहले तो रिहाना साहबा आपको सलाम। जिस तरह आपने इस असाब शिकन माहौल में भी भरपूर मुकाबला किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बताइएगा ये सारा कुछ अच्छा खासा नताइज जो है वो आपके हक में आ रहे थे, अचानक हुआ क्या? मैं बेटा 50,000 की लीड से जीत रही थी और जीत चुकी थी, ख्वाजा आसफ को शिकस्त दे चुकी थी। कुछ देर बाद इन्होंने मेरे रिजल्ट रोक दिए और मैं RO के दफ्तर गई थी। वहां 25 लोग पुलिस के खड़े थे। मैंने बड़ी बहस की, मेरे साथ दूसरे भी लोग थे, उन्होंने भी बहस की। मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट हूँ, जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरा राइट है कि मैं अंदर जाऊं। उन्होंने इतने धक्के मारे कि मेरे बाजू को चोट भी लग गई और मुझे अंदर जाने ना दिया। इसलिए जाने ना दिया, अगर वो क्लियर थे तो उनको मुझे इजाजत देनी चाहिए थी। अंदर डाका बज रहा था मेरे ना की वोटों पर डाका डाला जा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे धक्के मारे, अंदर जाने नहीं दिया। देखते देखते मुझे मुबारक के फोन आने शुरू हो गए कि आप जीत चुकी हैं, आप जीत रही हैं। आपके सारे जितने सहाफ़ी जिन्होंने मेरे सर्वे किया, जितने TV एंकर मेरे पास आए, सबके पास सबूत है कि मैं जो सर्वे भी मेरा हुआ इंशाल्लाह सब लोग मुझे मिलकर कह के जाते थे कि माँ आप भारी अक्सरियत से जीत रही, आप विन करेंगी। शहर सियालकोट के 9 जहां बहादुर बेटे बहादुर बेटियां माँ और बहनों ने मेरा साथ दिया। मैंने जहाज से निकली थी जहाज करने के लिए। रिहाना डार साहब बिल्कुल आपने जहाद किया। मैं जैसे आपने बताया कि सर्वे आपके हक में थे और माशाल्लाह आपने जो वोट जिस कदर लिए हैं, जो नताइज
ابھی اعلان بھی ہوا ہے جس میں 2 کے وہ اس میں آپ نہیں جیتے، لیکن اس کا بھی جو ووٹ بینک ہے وہ آپ کی بہادری اور آپ کی کمپین اور آپ کی پاپولیرٹی کا ایک ثبوت ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے بات کی تھی، میں نے بتایا کہ 290 جو فارم 45 ہیں وہ 7 نیوز کے پاس بھی ہیں، اور جس الیکشن کی رات میں آپ نے 4 بجے تمام میڈیا کو بلا کے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت بھی 290 فارم 45 ہمارے پاس تھے۔ کیا اب آپ کے پاس مکمل فارم 45 موجود ہیں جن کے مطابق جو آپ لیڈ کے دعویٰ کر رہی ہیں وہ ہے؟ میرے پاس 340-45 فارم ہوں گے، اور جو وہ مجھے 45 فارم ملے ہیں جی بیٹا میں بتا نہیں سکتا۔ لوگ میرے پاؤں میں بیٹھ کر کہتے تھے ماں یہ لے رزلٹ، ہر رزلٹ پہ میں جیت چکی ہوں، ہر 40 فارم پر میں جیت چکی ہوں جتنے میرے پاس موجود ہیں۔ اور وہ جو لوگ لے کے آئے ان پر کافی تشدد تھا، کسی کے بازو کو مروڑا گیا اور بڑی مشکل سے وہ میرے پاس پہنچا۔ کسی نے کہا ماں دیکھو جیت کا رزلٹ لے کے آیا ہوں، اس کی گردن پہ ناخن بجے ہوئے تھے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ جو لوگ میرے پاس 45 فارم لے کے آئے سب پر تشدد تھا، بڑی مشکل سے میرے پاس وہ 45 فارم پہنچے۔ ماجد وہ جو آپ نے بتایا فارم آپ کے پاس پہنچے تقریباً بتا دیں 245، تو غالباً یہ اس کے ٹوٹل جو یہاں پہ تھے وہ جی میرے پاس 345 350-55 میرے پاس ہیں، اوریجنل ہے، اوریجنل 350-55۔ اس پہ لیڈ کتنی ہے آپ کی؟ یہ جو 350-55 جتنے بھی ہیں میرے خیال میں غالباً 358 اس کے 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہوں، 50,000 کی لیڈ پہ۔ جو پولیس اسٹیشنوں کے 45 فارم مجھے نہیں ملے تھوڑے سے، وہ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پولیس نے دھکے مار کے ڈنڈے مار کے ہمیں اسکولوں سے باہر پھینک دیا اور اندر سے انہوں نے کنڈی لگا لی، اسی طرح سے وہ رزلٹ بدل رہی۔ اور آج آپ نے وہ عدالت کے اندر جو آپ کے پاس فارم موجود تھے، مصدقہ obviously ہوں گے جو آپ کے پاس وہ ملے، وہ آپ نے عدالت کے اندر پیش کیے ہیں؟ کیا عدالت کی جانب سے رسپانس آیا اس پہ؟ انہوں نے حاجہ کے رزلٹ کو روک دیے، ان کے رزلٹ کو تو باہر روک دیا۔ آپ نے وہ جو فارم 45 تھے جو آپ نے 350 یا 355 کے قریب، وہ آپ نے عدالت کے اندر آج پیش کیے؟ میں نے بتایا تھا انہوں نے روک دیا۔ اب میں الیکشن کمیشن کے پاس جاؤں گی اور وہ ساتھ میرے پورے ثبوت ہوں گے، میں ثبوتوں کے ساتھ جاؤں گی۔ اوپر انشاءاللہ تعالی جس قرآن مجید پر میں نے جہاد شروع کیا تھا، میں اسی قرآن کو رکھ کے یہ میرے 45 فارم اوریجنل ٹھیک ہے، بیٹیوں اور بچوں پر تشدد ہو کر میرے پاس پہنچے۔ میں اس قرآن مجید کا حلف دیتی ہوں کہ میں 50,000 کی جیت سے جیتی ہوئی تھی، میرے الیکشن پر چوری نہیں، خواجہ آصف نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ 50,000 جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ میرے بچوں بیٹیوں ماں بہنوں کا ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی، وہ ان کے ووٹ ہیں۔ اسی لیے آپ کے تساسے سے شہر سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے بھائیوں بہنوں کو سب کو بتانا چاہتی ہوں، اس ماں کو بہت عزت دی، ماں کا ساتھ دیا، ماں کے رشتے کو سمجھا اور مجھے باری اکثریت سے جتایا۔ آج وہی ماں آپ لوگوں کے لیے ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی اس قرآن کو اگر مد نظر رکھیں گے تو مجھے اس قرآن مجید کی قسم کہ میں جیتی ہوئی تھی اور جیتی ہوئی ہیں اور 50,000 کی لیڈ سے، اس قرآن کو مد نظر رکھ کر الیکشن کمیشن سے میری ایک بیوہ ماں کی اپیل ہے کہ مجھے انصاف اس قرآن پہ مبنی پر دیا جائے۔ جہانا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ قرآن پاک پہ حلف دیا تھا اور آج بھی آپ وہ حلفاً اسی طرح آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کو اگر انصاف نہیں ملتا، آپ عدالت بھی گئی، جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گی، ہر ادارے پہ ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گی، اگر انصاف نہیں ملتا تو آئندہ کا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ بطور جماعت
تو ایک پارٹی کی پوزیشن اور ہوتی ہے، لیکن انفرادی طور پہ آپ کا جو آپ کی شناخت ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. تو آپ کو کسی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ آئندہ کا لاہ عمل کوئی مشترکہ ہوگا یا آپ انڈیویجولی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ بات بیٹا میری بات سنیں، جس ہستی کو میں نے اٹھایا نا وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیفے آئے اور وہ میر معاویہ کے ساتھ قرآن کو ترتیب دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ایک راستہ جنت میں جانے والا اور دوسرا راستہ دوزخ میں جانے والا. یہ اپنا کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے؟ نہیں رانا صاحب، اس پہ تو کوئی اس کی تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو جس چیز کی آپ بات کریں کہ اس تو کے دیکھنا اگر اس قرآن پر فیصلہ نہ کیا گیا تو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا اور آپ کو کوئی جی نہیں، اگر وہ فیصلہ میرے مطابق نہ آیا اس قرآن کے مطابق جی جو میرا سچا ہے تو پھر میں یہ قرآن اور اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دوں گی. اس سے بہترین فیصلے کرنے والا کوئی اور رب نہیں. وہی رب ہے جس کے میں نے جہاد کے لیے نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا تھا، میں بھی جہاد کے لیے نکلی تھی کہ ظلم کے خلاف جہاد کریں. پھر انشاءاللہ تعالی اسی قرآن اور اسی خدا پر میں فیصلہ چھوڑ. ٹھیک ہے، اللہ آپ پھر اسی قرآن پہ فیصلہ چھوڑ دیں گی. رانا صاحبہ، میں آپ سے ایک اور بات اس پہ آگے بڑھاتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. جو مختلف پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں وہ خان صاحب پہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے بچوں کو بدتمیز بنا دیا، انہوں نے بچوں کو نافرمان بنا دیا. آپ کا بیٹا تو سب سے زیادہ ان کے زیر اثر رہا ہے. آپ تو بیٹے کے لیے گھر کی چار دیواری سے نکل کر سڑکوں پہ آ گئی ہیں، اور ماں اور بچے کا یہ جو مثالی رشتہ ہے اور اس میں تو ایک یکسر دوسری جو تصویر ہے وہ نظر آتی ہے. کیا ماں بیٹے کے رشتے پر خان صاحب کی اس تربیت کا جس کا مخالفین ذکر کرتے ہیں وہ اثر نہیں پڑا ڈاکٹر صاحب پہ کوئی؟ میری بات سنیں بیٹا، 5 انگلیاں ایک برابر نہیں. 5 سے زیادہ بچوں کو کون جانتا ہے؟ یہ میری تربیت ہے کہ میں لوگوں کو دین کا سبق دیتی ہوں، سچائی کا راستہ بتاتی ہوں، اور خود بھی میں جنت کی آفت میں ہوں. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، میں نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی تربیت دی ہے. کسی کے بلاوے میں نہیں آتا، اپنے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے اور میں اسے ماننے پر اتفاق نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ رانا صاحب پاکستان کی سیاست میں شائستگی اور اخلاقیات اتنی ہی ہیں جتنی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھ چکی ہیں، جس میں چادر اور چار دیواری کا تقدس ہو، بوڑھی ماں کے سر کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا جائے. کیا آپ اپنی سیاسی جدوجہد جس کا آپ نے چناؤ کیا ہے جاری رکھیں گی، یا معاملہ بیٹے کے سپرد کر کے اب آگے چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ ہینڈ اوور کر دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. میں آج بھی میرا ہاتھ کے ساتھ ہوں اور میں میرا ہاتھ کے ساتھ ڈٹی رہوں گی. یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. میرے قرآن پہ کسی قرآن کے ترجمے میں نہیں آیا کہ کسی کو ٹارچر کر کے، کسی کو زبردستی کر کے اپنی بات منوائی جائے. میں اپنے قرآن پڑھوں اور حق سچ پر کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں. اچھا رانا صاحب، ماں کا دل بچوں کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچوں کو گرم ہوا بھی لگے. کل ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کر بول رہے تھے کہ انصاف کے حصول کے لیے میری جان بھی جائے تو میں انصاف اب لے کر رہوں گا. مطلب ان کے اندر آپ کے پیار کی وجہ سے ایک مجھے جو ہے وہ ضد نظر آئی. تو میں اس وقت آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا، کیونکہ ماؤں کا جو پیار ہے اسے ہر کوئی واقف ہوتا ہے. تو میرا سوال ہے، بطور ماں آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ اور بیٹے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ جس طرح کے اعلان کر رہے ہیں اور کچھ نتائج جس سے پہلے آپ دیکھ بھی چکی ہیں. نہیں، بات سنیں میری بات سی ہے، وہ ضد نہیں تھی. جی وہ غیرت مند ماں کے بیٹے ہیں. نہیں، انہوں نے اپنے ماں کی محبت اور عظیم رشتے کے وہ ساتھ بول رہے تھے.
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، اولین درجہ دیا، اس لیے میرا بیٹا بو رہا تھا۔ ماں تھی اس کی برہمتی کی گئی، بیٹے کی جنگ نہیں، ماں کی محبت میں کہہ رہے تھے، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرا بیٹا تھا۔ اگر جب مجھے وہ دیکھتا تو جس نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا اگر وہ میرے پاس ہوتا تو گولی مار دیتا اس شخص۔ ماں اتنی عظیم ہے اولاد کے لیے، اور تمام بیٹوں کے لیے ماں عظیم ہوتی ہے۔ تو آپ بالکل بلا شبہ رانا صاحب، تو اب یعنی کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ ظاہر ہے اب ماں کو عوام نے مینڈیٹ دیا اور ماں کے جو ووٹوں پہ جو ہے وہ ماں کے حق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو ڈار صاحب جو ہے وہ اب منظر آپ سے دوبارہ غائب نہیں ہوں گے؟ نہیں، ڈاکہ نہیں ہونا بیٹا، اس بات پر وہ غائب ہوں گے۔ کیا جرم ہے میرے بیٹوں کا، کیا کیا انہوں نے؟ یہ فیصلے ہمارے اپنے ہیں، جس کے ساتھ ہم کھڑا ہونا چاہے کھڑے ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ کسی کو دباؤ میں لا کر اپنی من منی منوائی جائے۔ اگر یہ قرآن میں ہوتا تو میں مان لیتی، قرآن میں نہیں تو میں اسی راستے کو میں بالکل نہیں بلیو کروں گی۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، نہ میرے بیٹوں کا ہے نہ میرے بچوں کا ہے، کسی کا فیصلہ نہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ نہ میرے ساتھ عثمان ڈار تھا، عمر ڈار جیل میں تھا، عامر ڈار جیل میں تھا، سب بچے جیل میں بھاگ گئے، میں نے اکیلے میں فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے قرآن پہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ میں نے جو پڑھا تھا، جو میں ایفرٹ کاری ہوئی اتنے سالوں کی، میں ڈٹ کے ہوں اپنے قرآن پر، اور قرآن کی مدد اللہ تعالیٰ نے وہ نوجوان بہادر بیٹے اور بیٹیاں میرے لیے وسیلے بنائے، اور میں اکیلی عورت نکل گئی۔ لاکھوں نوجوان میرے عمر ڈار بن گئے، لاکھوں نوجوان میرے عثمان ڈار، لاکھوں میرے عامر ڈار۔ ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر مجھے عزت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ بالکل رانا صاحب، میرا سوال اللہ نے مجھے عزت بخشی آپ کو، واقعی میں بہت سے سیالکوٹ کے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ دوبارہ، کیونکہ عثمان ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی تو اس کے بعد وہ منظر آپ سے کافی دیر تک غائب رہے، تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا اب وہ اس پریس کانفرنس پہ جو پریس کانفرنس میں اظہار خیال کیا تھا اس بات پہ اب وہ قائم ہیں، یا وہ اب دوبارہ سے اب آپ کے شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں؟ سنے بیٹا، ماں کے رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے میں بیٹا چھوڑ دوں کہ میں بیٹا چھوڑ دوں گی، یا ماں بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے اس وقت بھی ویڈیو پیغام میں کہا تھا، خواجہ صرف کان کھول کر سن لو، عثمان ڈار نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، اس کی ماں نے نہیں، ڈار فیملی میں نہیں، عمر نے نہیں، ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ باقی جب میرے بیٹے نے جو بیان دیا تھا میں نے اس پر اتفاق نہیں کیا، اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور سیاست چھوڑ، اس کا ماں کے رشتے کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ ابھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ بات سنیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، جن لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی، ان پر تشدد ہوئے، ان بچوں پر انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے گھر ٹوٹے، جس جگہ میں گئی اور میں واپس آتی تھی تو صبح مجھے پتہ چلتا تھا کہ ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے، کسی کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے تھے کہ جن لوگوں نے میری ماں کو عزت دی ہے کہ عام دفاع نہیں ان کے ووٹوں کا کر سکتے۔ تو وہ اب تمام تر دباؤ کو بلا طاق رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کھڑے ہیں؟ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، جی، وہ ماں مراحہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ جب میں نے فیصلہ دیا تھا میرے پاس میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، میرا گھر بھی ٹوٹ گیا، میں اکیلی تھی، تشدد بھی ہوا، میں اکیلی تھی، کوئی بچے میرے ساتھ نہیں۔ تو اب جو بھی ہوگا آپ عدالتوں میں جائیں گی، آپ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گی تو بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ
عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور بچے آپ کے ساتھ ہیں، ایسے ہی ہے جی؟ میری بات سنیں، صرف پی ٹی آئی تو چھوڑی ہے نا عثمان ڈار نے، میرے بچوں نے دوسروں نے تو پی ٹی آئی نہیں چھوڑی. روبا ڈار نے الیکشن لڑا، اس نے نہیں چھوڑی. عمر ڈار نے نہیں چھوڑی، اس کی ماں نے نہیں چھوڑی. مگر بات یہ ہے کہ بیٹا اخلاقی طور پر میں سوال کرتی ہوں کہ آج تک کسی ماں نے بیٹے کو چھوڑا یا بیٹا ماں کو چھوڑ سکتا ہے؟ میں اس کی ماں ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اس نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے. وہ سائن کر کے یہ نہیں بتا کر آیا کہ میں ماں کو بھی چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، بالکل بالکل بجا فرمایا. اچھا یہ بھی بتائیے گا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو سیاسی طور پہ جو اس سے پہلے آپ پہ دباؤ تھا، آپ کے خاندان پہ دباؤ تھا، اب کچھ فرق پڑا یا انتظامیہ اور پولیس کے ہتھ کنڈے وہی ہیں؟ بیٹے سب کچھ آج آسوری کروایا ڈی پی او حسن کے تھرو. خواجہ حسن میرا ہمسایہ بھی ہے، میرا عزیز بھی ہے. تمام اس کی خبریں میرے ہی عزیز مجھے پہنچا رہے تھے کہ جو کچھ کروایا ہے خواجہ اسف نے اپنے مقاصد کے لیے کرایا ہے. ماں ڈار کو جب اس نے پکڑا تھا، پی ٹی آئی چھڑائی تھی، تو میں نے اس وقت بھی خواجہ اسف کو پیغام دیا تھا کہ گن پوائنٹ پر آپ نے پستول رکھا ہے، عثمان سے بیان دعا کر جو کچھ کروایا ہے وہ ہے خواجہ آصف صاحب نے کروایا ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہمارے پاس بہت سے سوالات تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اب آج کے پروگرام میں ہم صرف ان سے اتنا ہی جان سکے. اور انہوں نے جو کچھ بتایا، انہوں نے بتایا کہ ابھی جو سٹانس تھا عثمان ڈار صاحب کا وہ وہی ہے. میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہیں اور اس جد و جہد میں ہم مشترکہ ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے ابتدائی میں خبر دی تھی کہ آج دو اہم بڑے جو ہے وہ ریزائن آئے. پہلے جہانگیر ترین صاحب نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، اس کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا. اس کے علاوہ آج پاکستان کی سیاست میں ایک سیاسی جماعت نے نئی روایت بھی ڈالی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ علم الرحمان نے اپنی سیٹ اس لیے چھوڑ دی کہ ان کے مدے مقابل پی ٹی آئی امیدوار کے ان کے مطابق ووٹ زیادہ تھے. اس روایت پر بھی بات کریں گے اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ساری صورتوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب. کیسر بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پہلے تو میں سراج الحق صاحب کے استعفے پہ بات کرنا چاہوں گا. جماعت اسلامی کا گزشتہ ریکارڈ بھی دیکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں اس کی تعداد کوئی بہت بڑی رہی ہو. اس دفعہ نتائج تھوڑے زیادہ مایوس کن ہو سکتے ہیں لیکن اس استعفے کی وجہ نظر نہیں آتی. یہ اچانک ہوا کیا؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی ہر طرف زیر بحث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جو توقعات تھیں اور جو سروس بتا رہے تھے جماعت اسلامی ایک پاپولر جماعت بن کے تیسرے نمبر پہ وہ ایگزسٹ کر رہی تھی اور سراج الحق صاحب ایک لیڈر کے طور پر، یہ کسی ایک سروے کی رپورٹ نہیں ہے، یہ 3-4 مختلف سرویز میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوئی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی توقعات اور لوگوں کی اس کی طرف آنے کا جو رجحان ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے ایک بڑی کیمپین چلائی گئی پورے ملک کے طول و عرض میں. سراج الحق صاحب خود جلسوں میں گئے اور اپنی پوری ٹیم کو، کارکنان کو حوصلہ دیا، لیڈ کیا. تو یہ وہ منظرنامہ تھا جس میں توقع تھی کہ انشاءاللہ بڑے ریزلٹس جو ہیں وہ اس دفعہ جماعت اسلامی ایک نئی پارلیمانی تاریخ رقم کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی پرسوں جب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے اس دھاندلی کا بھی ذکر کیا اور مطالبہ کیا کہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ایسے انداز میں پوری نہیں کر سکے. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں تھی، ساری جماعتوں کو برابری کا موقع نہیں ملا. اور بالخصوص کراچی کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو پارٹی چوتھے نمبر کی تھی اس کو پہلے نمبر کی پارٹی
بنا دیا گیا، جس کا کہیں ذکر نہیں تھا وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا، اور جن دو کے درمیان مقابلہ تھا جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، وہ دونوں جو ہیں وہ پوری طرح ہار گئے. تو یہ وہ سارا منظرنامہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منظرنامے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ایک بڑی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے، اور اپنے منصب سے استعفیٰ دیا، تمام ذمہ داری خود قبول کی ہے، اور اپنے کارکنان کا جو ہے ان کے کردار کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے، انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کارکنان نے دن رات محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت جو ہے وہ قبول کرے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ استعفیٰ ان کی طرف سے دے دینا کوئی حتمی معاملہ نہیں ہے. حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، بلا لیا گیا 17 فروری کو 10 بجے منصورہ میں. اس میں کیا جائے گا کہ آیا یہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور کیا جائے یا اس کو مسترد کیا جائے. تو یہ وہ منظرنامہ ہے راؤ صاحب. دوسرا میں اس موقع پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے اور ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ کیسر بھائی. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں جو استعفے کا مطالبہ کیا تھا وہ چیف الیکشن کمشنر کا تھا، اور اس کے بعد ان کا استعفیٰ نہیں آیا اور خود استعفیٰ دے دیا. بطور سیکرٹری اطلاعات آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سراج الحق صاحب کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی خامی رہ گئی، کوئی انتخابی مہم کمزور تھی، کوئی سیاسی فیصلہ غلط تھا، یا کچھ مزید بہتر ہو سکتا تھا؟ انجینئرڈ الیکشن ہے، اور جو ہماری ایم پی اے کی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے دیر سے وہ بھی لے لی گئی. اس پر ان کو بڑا اس چیز کا دکھ بھی ہے، اور پورے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان تو پہلے سے بہت سارے موجود تھے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جہاں پر ہم کامیاب ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ ہم سے چھینی گئی ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب کی محنت اور ان کی بھاگ دوڑ اور ان کے تحرک کو تو ہمارا ہر کارکن جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے، سلام بھی کیسر بھائی مجھے میں آپ کو قطع کلامی معاف، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایسی چیزوں پہ جو آپ نے بتایا کہ ہم سے داندلی کی گئی، ہمارے سیٹوں جو جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں ہرائی گئی، ایسی سیٹوں پہ، ایسے معاملات پہ، ایسے مطالبات پہ تو دھرنے دیے جاتے تھے، استعفے لیے جاتے تھے. یہ ایسے معاملات پہ استعفے دیے جانا جو ہے وہ پہلی دفعہ نظر آیا. اس میں ہمیشہ جماعت اسلامی کی یہ بڑی روایت رہی ہے. یہ تیسری دفعہ ہوا ہے. 1993 میں قاضی حسین احمد صاحب جب جو مطلوب نتائج سے جماعت اسلامی نے سیاسی طور پر حاصل نہیں کیے تو انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا. اس کے بعد منور حسن صاحب جب امیر تھے 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے بھی اس پہ ذمہ داری قبول کی اور ریزائن کیا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جماعت اسلامی کی شورا اس پر ڈسکس بھی کرے گی، اور ہم جو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے ہم اس کی انشاءاللہ حفاظت بھی کریں گے. اور جو اس الیکشن میں دھاندلی اور زیادتیاں ہوئی ہیں جماعت اسلامی اس معاملے کا تعاقب کرے گی، پیچھا کرے گی، چھوڑے گی نہیں، اور ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی گلی محلوں میں، چوکوں اور چراہوں میں. اور جہاں پر ہمارے لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ حقیقت میں عام آدمی کی آواز بنیں گے اور عوام کی حقیقی نمائندگی انشاءاللہ کریں گے. ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حوصلہ ہار گئے ہیں، بلکہ ہم اس نظام کو بتائیں گے کہ یہ دھاندلی کے ساتھ 2 نمبری سے جیتے ہوئے بندے کبھی بھی 1 نمبر کام نہیں کر سکتے، ڈیلیور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم حکومت میں نہ ہو کے بھی وہ کام کریں گے جو عوام کی فلاح کے لیے ہوگا، عوام کی فلاح کے لیے ہوگا، عوام کی خدمت کر کے انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اگلے مرحلے میں آئیں گے. پوری تیاری کے ساتھ کیسر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا استعفیٰ آپ نے بتایا کہ اب حتمی نہیں ہے، تو کل غالباً آپ نے اجلاس طلب کیا ہے اس حوالے سے، تو کیا اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ شورا جو آپ کی وہ منظور کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیے 17 فروری کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس منصورہ میں 10 بجے ہوگا انشاءاللہ. تو یہ فیصلہ کرنا، یہ مینڈیٹ تو شورا کے اراکین کے پاس ہے جن کی خواتینوں حضرات کی لگ بھگ تعداد 100 کے قریب ہے. یہ میں تو اس پہ اکیلا رائے نہیں دے سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات جب یہ موضوع وہاں ڈسکس ہوگا
اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہوگا. دونوں آپشن موجود ہیں کہ شورا دونوں آپشن موجود ہے. میں کیسے بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا تھا، اس کا اب کیا بنا؟ اب درمیان میں امیر جماعت نے بھی استعفیٰ بھی دے دیا ہے، تو وہ ایک تو رابطے کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا بتائیے گا کیا اس چیز کا اس استعفے سے کچھ سارے عمل پہ تو اثر نہیں پڑے گا؟ یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے ساتھ رابطہ بالکل کیا گیا تھا، اور سیاسی جماعتیں آپس میں رابطہ کرتی ہیں، اور الیکشن کے بعد کی صورتحال میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر لوگ رابطہ کر رہے ہیں. ہیلو کیسے بھائی دوسرا میرا سوال کا ایسا یہ تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے پروسیس میں جب ایک ایک وقت جو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ پہ صورتحال بدل رہی ہے، جوڑ توڑ جاری ہے، آپ سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، مختلف روابط جاری ہیں، تو ایسے میں امیر جماعت جو ہے وہ خود ہی استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے؟ انہوں نے اپنی ظاہر ہے اپنی ول پہ یہ چیز کی ہے. اب آگے جماعت کی لیڈرشپ اور جماعت کی شورا کا فیصلہ ہے کہ وہ کس نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. یقیناً وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی اس پر اگلی کوئی رائے اور چیز اور فیصلہ کریں گے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جماعت کا ایک پورا نظام موجود ہے. جماعت اسلامی اپنے نظام کے ساتھ فیصلے کر رہی ہے اور کر رہی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 17 تاریخ کو اس استعفے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور باقی بھی جو جہاں پر دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ اور معاملات کا جہاں پر آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہتر انداز میں چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی. اس میں کوئی حتمی بات کہنا ناممکن ہے ابھی کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ یا جو ان کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس پر ہماری کیا رائے اور ہماری کیا پالیسی ہے. یہ ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلے گا کہ وہ اس میں کیا سنجیدہ ہیں اور جماعت اسلامی ان کو کیا رپلائی کرتی ہے. اس میں ابھی تھوڑا وقت باقی ہے. اس کے ساتھ کیسے بھائی چلیں، کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ رابطے کے بعد جو ہے وہ ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ شاید یہ اتحاد جو ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے پی کے اندر ایک نیچرل الائنس کے طور پہ رہ بھی چکی ہے، دو کہ اس لو سٹوری کا اختتام کچھ اچھا نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی نے اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ چل نکلی تھی. اب آپ وہ جو صورتحال جو پی ٹی آئی نے ماضی قریب کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ کیا، آپ بھی ظاہر ہے مرکزی قیادت کا حصہ ہیں، آپ کے جو فیصلے ہیں اوبویسلی وہ سارے شورا میں ہوں گے، لیکن آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اس بے وفائی جو انہوں نے کی تھی اس حکومت کے بعد جو انہوں نے رنگ بدلا تھا، اس کو بھی اب ملحوظ رکھا جائے گا آئندہ مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے؟ دیکھیے یہ ماضی سیاست میں ہر روز نئی سچویشن ہوتی ہے، نئے طریقے سے سوچا جاتا ہے، اور نئے ہدف اور نئے پلان کے ساتھ سیاسی جماعتیں اپنی اسٹریٹجی مرتب کرتی ہیں. تو ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے اپنے ماضی حال اور مستقبل کو سوچ کے آگے بڑھتا ہے. تو پی ٹی آئی سے ہماری اچھی ایکویشن اس ضمن میں رہی جب ہم حکومت میں تھے. ہم نے جو کمٹ کیا وہ پورا کیا، ہم نے کبھی کسی کو ڈاج نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا. اگر ان کی طرف سے کوئی کمی بیشی رہی ہوگی تو اس پر بھی ظاہر ہے قیادت غور کرتی ہے، اور ان ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد ہی کوئی اگلا مرحلہ آتا ہے، اور اگلے مرحلے میں کوئی حتمی جو ہے اسٹریٹجی وہ سامنے آتی ہے یا کوئی فیصلے سامنے آتے ہیں. تو یقیناً ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. حتمی نہیں ہے، چلیں یہ تو بات الگ سے ہے. ویسے میں کسی کی ذاتی زندگی میں بات کرنے کے تو مخالف ہوں ذاتی طور پہ بھی، لیکن جماعت اسلامی کا اسلامی نظریہ ہے، تحریک انصاف کے بانی کے بارے میں اب ایک آپ مہم کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن اس سے کافی چیزیں تھوڑی سی عیاں ہوئی ہیں، اور آپ ایسی چیزوں کے حوالے سے بخوبی واقف بھی ہیں. اب ایسے شخص کے ساتھ جماعت اسلامی جس کا نظریہ انٹائرلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں اس چیز کو جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ اب بلا کے آگے چل سکتی ہے سیاست کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے؟ آپ نے کی ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی ڈومین نہیں ہے، اور ہماری عدالتوں کا حال تو یہ ہے کہ یہاں جو کل ہیرو ہوتا ہے آج زیرو ہو جاتا ہے، جو آج زیرو ہوتا ہے وہ کل کو ہیرو ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے انصاف کے نظام پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. باقی کسی کی ذاتی زندگی پر بات کرنا، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا،
ہدف بنانا، تضحیک کرنا، یہ ہمارا کبھی بھی موضوع نہیں رہا. وہ پی ٹی آئی سے کسی کا تعلق ہو، وہ مسلم لیگ نون سے ہو، وہ پیپلز پارٹی سے ہو، وہ کسی اور جماعت سے ہو، ہم ہمیشہ جو ہے وہ کسی فرد کی بات نہیں کرتے. ہم تو نظام کی بات کرتے ہیں، ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، ہم پالیسیوں کی بات کرتے ہیں. تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اس موضوع کو اس انداز میں اچھالنا چاہیے یا اس پر کوئی اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کرنی چاہیے. آگے الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں آخر میں کہ جماعت اسلامی کا ابھی انٹرنل جو پارٹی الیکشن ہوتا ہے امیر کی دو کے امیر صاحب نے تو اب استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا، جس کا آپ نے بتایا اس کے اندر جو ہے فیصلہ ہوگا 17 تاریخ کو. لیکن جو آپ کے ایک تو انتخابی عمل کے حوالے سے کہ آپ کا جو پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے، اور اس سٹرکچر کے تحت آئندہ کون کون سا جو امیدوار ہے وہ جو ہے وہ میدان میں ہے اپنے امیر جماعت اسلامی کی دوڑ میں. جو ہے کسی منصب اور ذمہ داری کا امیدوار نہیں ہوتا. 5 سال کے بعد امیر جماعت اسلامی کے منصب کے لیے انتخابات ہونے ہوتے ہیں دستور کے مطابق. تو وہ 5 سال جو ہیں وہ اپریل میں مکمل ہو رہے ہیں. تو دو ماہ کا تقریباً یہ پروسیس ہوگا جس میں تمام ارکان تک بیلٹ جائے گا خفیہ، اور ان کی رائے جو ہے وہ واپس آئے گی. نہ تو اس میں کوئی کیمپین ہوتی ہے، نہ کوئی امیدوار ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش کرتا ہے. یہ خالصاً ایک بالکل تنظیمی معاملہ ہے، اور بہت ہی رازداری کے ساتھ ارکان اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. تو وہ جو 3 نام آئے ہیں اس میں بھی سراج الحق صاحب، لیاقت بلوچ صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے نام شامل ہیں. لیکن ہمارے جماعت اسلامی کے دستور کے مطابق اراکین جماعت کسی اور کو یعنی ان 3 کے علاوہ بھی جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تنظیمی عمل ہے. ہماری پارٹی کے اندر مکمل جمہوریت ہے، وہ جمہوری عمل چلتا رہتا ہے. اس میں یو سی کی سطح پر ہر سال انتخابات ہوتے ہیں، تحصیل اور ضلع کی سطح پر 2 سال بعد ہوتے ہیں، اور صوبہ جات کی سطح پر 3 سال بعد جو ہے یہ انتخابات کا عمل ہوتا ہے. جبکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے لیے یہ انتخابات کا معاملہ 5 سال کے بعد ہوتا ہے. تو 5 سال کا تقریباً گزر گئے، تو اس کا مرحلہ درپیش ہے. اس میں ہمارے انتخابات میں دستور کے مطابق جو امیر موجود ہیں ان کو بھی دوبارہ الیکٹ کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے. یہ ساری آپشن موجود ہیں. تو یہ ارکان پر اس کا انحصار ہے. وہ جس کو رائے دیں گے، جس کو کثرت رائے ملے گی، وہ امیر جماعت اسلامی کے منصب کا حلف لے گا اپریل کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ. کیسر بھائی، آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جیسے میں نے ابتدائی میں ذکر کیا تھا، انہوں نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا، اور یہ فیصلہ اگر میں ذاتی طور پہ بھی سمجھوں کہ پاکستان میں سیاست میں اخلاقیات کا جو ٹرینڈ تھا وہ ایک ایسی ہی جماعت جو ہے وہ طے کر سکتی ہے یا ایک نیا سیٹ کر سکتی ہے جس کے اندر ایک میکانزم ہو جو اخلاقیات کی سیاست جس سے کوئی ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی. میں یہاں پہ ایک آپ سے میرا سوال تھا کہ کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ فیصلہ ذاتی ہے کہ انہوں نے جو بھی یہ فیصلہ کیا، یا یہ اجتماعی طور پہ جماعت کی جانب سے اس طرح کا کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ لیا گیا؟ وہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، اور ان کا کوئی بھی فیصلہ جماعت اسلامی کراچی کا فیصلہ ہے، ان کی ذات کی یا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک ہمارا ہر جگہ شورا کا نظام ہے، انہوں نے یقیناً مشورہ کر کے اس فیصلے کو کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے، ایک اپنی نوعیت کا بڑا منفرد فیصلہ ہے، اور بڑے پن کا اور بڑے ظرف کا جو ہے وہ مظاہرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایسی مثالیں قائم ہونی چاہیے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے. اور اگر حافظ نعیم صاحب نے جماعت اسلامی کے تناظر میں وہ مثال قائم کر دی ہے کہ اگر آپ کا حق نہیں ہے اور آپ کو دیا گیا ہے تو آپ حقدار کو اس کا حق دیں. جو حقدار کو حق دے رہا ہے کیا وہ اپنا حق معاف کر دے گا؟ نہیں. ہم کراچی کے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. لوگوں نے ہمیں بہت بڑے پیمانے پر رائے دی ہے، ہم انشاءاللہ اس ووٹ کی حفاظت کریں گے. اور آخری تمام جو
طریقہ کار ہیں وہ قانونی چارہ جوئی ہو، وہ احتجاج ہو، وہ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہونا ہو، وہ یہ جو جعلی حکومت بنی ہے اس کا پرفارمنس آڈٹ ہو، ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے اور عوام کی عدالت میں ان کو رکھیں گے، اور تب تک چپ نہیں کریں گے جب تک ہمیں ہمارا حق جو ہے، جائز حق جو ہے وہ مل نہیں جاتا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نہ صرف ٹائم نکالا بلکہ آپ نے کچھ سخت سوالات کا بھی جو ہے وہ جواب دیا، اور میں نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ خواہش کو خبر بنانا اور یہ چیزیں صحافت کے جو معیار چل رہے ہیں ان سے بالائے طاق ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہماری بھی اپنی یاری دوستیاں ہیں، اپنے لنکس ہیں، اپنے تعلقات ہیں۔ کیسر بھائی جو ہے وہ بڑے اچھے میرے بہت ہی اچھے اور قریبی دوست ہے، لیکن جو اس پیشے کی یعنی کہ صحافت کی ضرورت تھی کہ ان سے پوچھا جائے، وہ تلخ ہو، وہ مشکل سوالات ہوں، میں نے کوشش کی کہ ان سے پوچھیں اور جو حقائق عوام تک پہنچنے چاہیے وہ پہنچائے جائیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ کراچی کی سیاست میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک جماعت کا مقامی امیر یعنی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی سیٹ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی امیدوار کے ووٹ زیادہ ہیں۔ وہاں ایم کیو ایم ایک بڑے سرپرائز مینڈیٹ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ہارون صاحب ٹیلی فون ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، آپ نے ایکس پہ بھی حافظ صاحب کے اس اقدام کی تعریف کی ہے، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایسے کردار کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارے پاس اب با اخلاق با کردار لوگ بھی بہت کمی ہے۔ ایسے میں جہاں ہر آدمی جیتنے کے لیے کسی طرح کا بھی سودا کرنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی شکست کو اپنے بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہاں حافظ نعیم صاحب نے جیت کا نوٹیفیکیشن مل جانے کے باوجود اپنی صوبائی اسمبلی سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور یہ کہہ کر کیا کہ ان کے اپنے پاس جو ان کے فارم 45 کی ٹیبولیشن ہے، ان کا ٹوٹل ہے، وہ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ سیٹ نہیں جیت سکے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے وہ اس سیٹ کے حقدار ہیں۔ اس لیے ایک گریس شو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں گریس کی بات ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے ایک مثال قائم کی۔ اس سے پہلے میں نے دیکھا یہ تو انہوں نے جیت کے لیے، اس بارے میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھا، پھر انہوں نے ہار کو تسلیم کیا، امیر ہوتی صاحب کو دیکھا، ابھی میں اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں لوگ اپنی ہار تسلیم کر کے جیتنے والے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور حافظ نعیم صاحب نے تو بہت ہی بڑا میں سمجھتا ہوں مثال قائم کر دی ہے کہ اپنی جیت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود انہوں نے اپنے جو ان کے پاس اپنے ریزلٹس موجود تھے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سیٹ سے دستبرداری کی۔ تو لائق تحسین ہے، اور ہمیں اپنی سیاست میں، ہماری ملی سیاست میں ایسے افراد کی، ایسی مثالوں کی بہت شدید ضرورت ہے۔ جی سر، چلیں سر، اسی سے جڑا ایک میرا اور بھی سوال ہے۔ آپ کچھ عرصہ قبل پی ایس پی یعنی کہ موجودہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ تھے، آپ کو لگتا ہے کہ متحدہ کو جو کراچی میں مینڈیٹ ملا ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، شکایات بہت ہیں اور تمام ہی حلقوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، جو الیکشن ڈے کی مصروفیات تھیں یا جو اس کی آپٹکس کی نظر آ رہی تھی وہ شاید اتنی زیادہ پاپولرٹی کی نہیں تھی۔ شاید یہ غالب امکان تصور کیا جا رہا تھا کہ کراچی شہر کی سیٹوں کی تقسیم ہوگی ایم کیو ایم میں، پیپلز پارٹی میں، جماعت اسلامی میں اور دیگر جماعتوں میں، لیکن وہ نظر نہیں آئے تو لوگوں کو ایک تعجب اور وہ تو ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر لوگوں نے واقعی ان کو ووٹ کیا ہے تو اس کا فیصلہ تو میں اور آپ نہیں کر سکتے بھائی، ہمیں تو لوگوں کی نیتوں کا نہیں پتا۔ لیکن بہرحال آج یہاں کراچی میں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی نشستیں جہاں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو یا دیگر جماعت کے امیدواروں کو، جماعت اسلامی کے امیدواروں کو یہ شکایت رہی ہیں کہ فارم 45 کا نہ ملنا، بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ چونکہ امیدواروں کو، پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 نہیں ملا اور ڈائریکٹ فارم 47 کے ذریعے ریزلٹس اناؤنس ہوئے، تو یہ ان شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، جس کو دور کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، الیکشن ٹرائبیونل کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن شکوک و شبہات کے ساتھ ہونے والے الیکشن کی جو ہے کریڈیبلٹی وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ عدالتیں اس کا جلد فیصلہ کر لیں۔ جی سر، گراس روٹ لیول پہ میں نے بتایا کہ آپ کو بہت اندازہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ آپ نے پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی میں بھی ان کے ساتھ رہی، مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ، اس وقت آپ ایم کیو ایم کا بھی پتا تھا کہ جو بھی گراس روٹ لیول پہ ان کا ووٹ بینک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال تھا۔
نہیں، یہ تو خیر حقیقت ہے کہ یہ نہیں تھا. کراچی میں آج بھی مقبول جماعت جو ہے پچھلے الیکشن میں بھی لے لیں، اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز یہاں رہی ہیں، خاص طور پہ متحدہ نے چونکہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، بائیک آؤٹ کیا تھا، اور پھر یہاں الیکٹ ہونے والی جماعتیں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف تھی. تو غالب تصور میں یہی تھا اور شہر کا ماحول بھی یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی 14 سیٹوں شاید نہ لے پائے، لیکن میجورٹی سیٹ اس کے پاس جائیں گی. گراس روٹ لیول پہ، گراؤنڈ پہ لوگوں کا خیال یہی تھا، لیکن الیکشن نتائج نے بہت سے لوگوں کو حیران بھی کیا. چلیں، اچھا صاحب، وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی آپ سے میں سندھ کی جو حکومت سازی ہے اس کے حوالے سے بھی چند سوالات کرنا چاہوں گا. سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون آ رہا ہے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب ہی کنٹینیو کریں گے یا کوئی اور بھی نام زیر غور ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کی CEC یہ فیصلہ کرتی ہے اور پروونشل جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. تو قبل از وقت ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی اپنی کینڈیڈیٹ میں بڑی اچھی خدمات ہیں، بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے. تو مراد علی شاہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس کے علاوہ ناصر حسین شاہ صاحب کے بھی نام آ رہے ہیں اور دیگر بھی نام ہیں. لیکن جب تک کہ CEC اور ان کی اپنی جو صوبائی قیادت ہے پارٹی کی، بنیادی فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو فیصلہ سازی وہاں پر ہوتی ہے. لیٹس ویٹ اینڈ سی. بالکل مراد علی شاہ صاحب جو ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے. ناصر حسین صاحب کا بھی نام چلیں اس کے ساتھ ساتھ زیر غور آپ نے ساتھ میں ایڈ کر دیا. مجھے بتائیے گا کہ جو متحدہ کی، ویسے تو آپ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا MKM کے ساتھ سندھ میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے یا کوئی بات چیت اس حوالے سے کوئی شروع ہوئی ہے؟ سیاسی چونکہ اسلام آباد کی ایک سچویشن ہے اور اسلام آباد میں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے کوئی بھی ایک پارٹی اتنی واضح میجورٹی میں نہیں ہے. یہاں تک کہ 2 پارٹیاں بھی ایسی کوئی نہیں ہے جو واضح میجورٹی میں ہو کے مل کے حکومت بنا لیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اسلام آباد میں کیسا کولیشن بننے جا رہا ہے. اس کا اثر ظاہر سی بات ہے سندھ میں بھی آئے گا، اور جو کولیشن وہاں بنتا ہے تو متحدہ قومی جماعت یہاں پر موجود ہے. تو یقیناً سیاست میں مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ان معاملات میں خاص طور پر الیکشن کے بعد بہتر کوآرڈینیشن کے لیے، بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے نمائندگی ان کے پاس بھی ہوگی، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہوگی. تو کراچی کے بہتر مفاد میں بھی یہ کہ نہ صرف یہ کہ متحدہ قومی جماعت بلکہ وہ تمام جماعتیں جن کا مینڈیٹ ہے، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے خاص طور پہ کراچی کے لیے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے لیے بھی، ان سب کو کسی طرح ساتھ ملا کر چلا جائے. بہت سارا کام کرنا ہے، بہت تعمیری کام ہونا ہے، ہماری بہتری کے لیے کام ہونا ہے. تو ان تمام لوگوں کو ایک چارٹر آف کراچی کے تحت یا ایک چارٹر آف سندھ کے تحت ان تمام قوتوں کو جو عوامی نمائندگی ووٹ لے کر آتے ہیں وہ سب کو ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں سر، جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان مسلم نون کے ساتھ بات چیت کہاں تک پہنچی؟ میری خبر کے مطابق کوئی جو شراکت اقدار کا یعنی کہ 2.5 سال کے وزیر اعظم کا فارمولہ بھی زیر بحث ہے. آپ کے مطابق کیا چل رہا ہے سر؟ اگر ایسا ہوتا ہے شراکت اقدار کا فارمولہ جس کی خبریں زیر گردش ہیں، تو دونوں پارٹیاں ساتھ چلتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک مؤثر فارمولہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسپیکولیشن سے جو ہے نا وہ گریز کرنا چاہیے. جیسی جماعتوں کے رہنما اس وقت اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور کسی طرح کی بھی جو خبریں آ رہی ہیں یہ اس وقت محض ایک افواہ کی حیثیت رکھتی ہے. جب تک کہ ان رہنماؤں کے جو باقاعدہ ترجمان ہیں پارٹیوں کے، مسلم لیگ نون کے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں یا ایون پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں ان کے جو ترجمان ہوں، ہمیں صرف انہیں باتوں کو سیریس بھی لینا چاہیے اور ڈسکس بھی کرنا چاہیے. ورنہ اسپیکولیشن جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے. سینسیٹیو میٹرز ہیں. ہمارے ملک کی آئندہ اقتدار میں آنے والی جماعتوں کا ہمارے ملک کا مستقبل جماعتوں سے وابستہ ہوگا. تو اس کی سینسیٹیوٹی کو جو ہے وہ اس کا وہ رکھتے ہوئے ہمیں احساس کرتے ہوئے ان معاملات میں افواہ سے گریز کرنا چاہیے. ایسی کوئی آفیشیل اطلاع ابھی تک نہ میڈیا کے تھرو نہ ترجمان کے تھرو ہم تک پہنچی ہے. سر کب تک امکان ہے اس ساری صورتیں کا؟ ٹھیک ہے اسپیکولیشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اگر آپ قومی اسمبلی کے نمبرز دیکھیں گے تو وہ نمبرز بہت ڈیفیکلٹ ہیں اور ان نمبرز کے اندر 3-4 پارٹیوں کا جب تک کہ بیٹھ کر کے وہ بات نہیں کریں گی پھر ان کا جو ریپل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ صوبے میں بھی آئے گا. تو ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ جائیں، 3-4 دن لگ جائیں، ہمیں اپنے رہنماؤں کو یہ ٹائم، یہ وقت دینا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر جو بھی ان کے معاملات ہیں، نیگوسیشنز ہیں، ڈائلاگ ہیں، ان کو وہ سیر حاصل اس پہ گفتگو بھی کریں، اس پہ وقت بھی صرف کریں اور ایک مناسب فیصلے پر آئیں. کیونکہ ملک کو بنیادی طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے آنے والی حکومت سے، جو ڈیمانڈ ہے ہمارے ملک کی معیشت کی، ہمارے ملک کی فائنینسز کی، ہمارے ملک کی تمام، وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، سیاسی استحکام. تو اس کے لیے ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے میں رہنما ہمارے، ہمیں ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہم نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے، تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ.
بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ابھی جو ہے وہ اسپیکولیشنز جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں کرنی چاہیے, اور ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کیونکہ یہ کچھ دیر پہلے متحدہ رہنماؤں میں یعنی کہ پی ایس پی کا حصہ تھے, اس کے بعد ایم کیو ایم کا بھی حصہ رہے ہیں. تو انہوں نے جو دوسری طرف جو اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ متحدہ کا ووٹ بینک واقعی میں اتنا نہیں ہے جتنا ان کو جو ہے وہ پروجیکشن میں جو ہے وہ نظر آیا, جتنی اس کی سیٹیں نظر آئیں. تو ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے انشاءاللہ کل. دیکھتے رہیے 7 نیوز.